स्वागत है आपका K4U न्यूज़ के संडे स्पेशल सीरीज़ में। आज हमारे साथ बात करने के लिए है नजरा गांव के निवासी हाफिज़ हसन बदर, जो कि एक आलिम भी हैं जिन्होंने सल्फिया मदरसा से फरागत हासिल किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे और बात करेंगे खुसूसी तौर पर ज़कात और फितरा के बारे में। आखिर ज़कात क्या है, ज़कात निकालना मुसलमानों के लिए क्यों ज़रूरी है, रमज़ान में ही क्यों निकालना चाहिए, इन्हीं चंद मुद्दों पे तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको बहुत कुछ मज़ीद जानकारी ज़कात और फितरा के बारे में जानने को मिल सकता है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हसन बदर साहब कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और मुझसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अजीज़ी कामरान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह आपके तमाम नाज़रीन को, और आपने ये मौका दिया अपनी बात रखने का अपने चैनल पे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इस्लाम का बुनियादी तीसरा रुकन है ज़कात, तो ज़कात का महत्व क्या है या उनका इम्पोर्टेंस क्या है? आपने जैसा कि बताया कि इस्लाम का बुनियादी तीसरा रुकन है। 5 अरकान हैं इस्लाम के जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी है। सबसे पहले तौहीद है, अल्लाह के माबूद होने की गवाही देना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत। उसके बाद है नमाज, उसके बाद है ज़कात। कुरान के पहले पारे में दूसरी आयत है, वल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैब व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो लोग बग़ैर देखे हुए गैब पर अल्लाह पे ईमान रखते हैं, उनको चाहिए कि वो नमाज अदा करें और फिर उनको अपने माल जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है उसमें से ख़र्च करें, यानी ज़कात अदा करें। अब आपने जैसा कि कहा कि ज़कात क्या है, ज़कात की इस्लाम में क्या अहमियत है, सदक़तुल फ़ित्र क्या है। ज़कात की हिकमत ये है कि अल्लाह ताला जो अमीर लोग हैं, खुशहाल लोग हैं, उनकी दौलत का बहुत मामूली सा हिस्सा उनके ऊपर फ़र्ज़ किया है कि वो निकालें, और जो माशी दौड़ में जो लोग पीछे रह गए हैं किसी वजह से, अपनी ज़ईफ़ी की वजह से, अपनी बेवा औरत है अगर उसका कोई कमाने वाला नहीं है, या जो लोग माज़ूर हैं, जो यतीम बच्चे हैं, या किसी और वजह से फ़क़्र व फ़ाक़ा के जो शिकार हैं, वो माशी मैदान में बहुत पीछे न रह जाएं। समाज में कम से कम उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए, इसलिए इसको अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दिया है खुशहाल लोगों के लिए। ज़कात का निसाब क्या है? तो गल्ले में जो ज़मीन से जो उपज होती है उसमें 20 मन अगर गल्ला होता है आपको, धान, गेहूँ, मसूर जो भी, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाता है। अब ज़कात कितना निकालेंगे गल्ले में? तो उसमें है कि जो अल्लाह की बारिश से जो खेती होती है उसमें 10 मन में 1 मन, यानी उश्र निकालना है, 10वां हिस्सा। और अगर आप अपनी आबपाशी का इंतज़ाम करते हैं, अपनी बोरिंग से, पंप सेट से अगर पानी डाल के खेती करते हैं, तो 20 मन में 1 मन आपको ज़कात अदा करना है। सोने में 84 ग्राम है, यानी मौजूदा जो भर है, 10 ग्राम का भर आजकल चल रहा है, तो 8.5 भर अगर सोना है और साल भर आपके पड़ा हुआ है, साल उस पर बीत गया, तो उसमें 2.5% यानी उसकी कीमत लगा करके 2.5% आपको ज़कात निकालना है। उसी तरह चांदी में है, उसी तरह पैसा, जो 84 ग्राम सोने के बराबर पैसा है किसी के पास और वो बैंक में जमा है, साल उस पर लग गया, तो वो ज़कात उनके ऊपर 2.5% है। सैलरी है, मुलाजमत है, और ऐसी तनख्वाह जिसमें अपनी ज़रूरत का काम पूरा होने के बाद भी पैसा जिनको बचता है, उनकी पूरी सैलरी जो साल भर की है उस पर 2.5% ज़कात निकालना है। हिकमत वही है कि हम जो गरीब हैं उनको उठाया जाए इसके ज़रिए, और जो खुशहाल लोग हैं उनके पास दौलत सेंट्रलाइज ना हो जाए, जमा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा वो दौलतमंद हो जाए, इसलिए उनकी दौलत से थोड़ा सा हिस्सा कट करके गरीबों में दिया जाए। जी, हम अब जानना चाहेंगे
کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنا کیوں ضروری ہے؟ یہ دوسرے مہینے میں بھی تو نکالا جا سکتا تھا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ جو فرض ہے یہ کسی بھی مہینے میں نکالا جا سکتا ہے، لیکن رمضان میں اس لیے نکالتے ہیں مسلمان کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رمضان میں ہر نیکی کو ہم اس کا بدلہ بڑھا کے دیتے ہیں. اب وہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہم بڑھا دیتے ہیں. تو سال میں کوئی ایک مہینے میں نکالنا ہے تو لوگ جو مسلمان شروع سے رمضان کو سال کا وہ مہینہ بنایا اور اسی میں زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں تاکہ اس کی جو نیکی ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ 100 گنا 700 گنا تک دے دے. اس کی یہی حکمت ہے. اچھا، ایک چیز آپ نے بھی کہا اور مجھے بھی لگتا ہے جاننا چاہیے، جن لوگوں کے پاس سونا ہے نا، اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس رمضان میں بہت مزید سونا ہے، وہ رمضان میں ہی زمین لے لیے، اب وہ لوگ کیسے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں یا کیا حساب سے نکالیں گے؟ کیونکہ ایک ہی ٹائم میں 2 چیزیں ہو جا رہی ہیں. سونا کو بیچ کر کے اگر زمین لیے ہیں تب تو وہ الگ بات ہے، چونکہ جیسے ہی 8.5 بھر سے سونا کم ہو جائے گا تو زکوٰۃ کی فرضیت میں نہیں آئے گا وہ. لیکن اگر سونا ان کے پاس پڑا ہوا ہے یا عورتیں پہن رہی ہیں یا المیرہ میں رکھے ہوئی ہیں تو اس سونے کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے میں نے بتایا نا کہ اس دولت کو جمع کرنا، بہت زیادہ امیر بنانا، یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے. اور کوئی بہت زیادہ غریب ہو جائے تو وہ اسی سونے میں سے 2.5% یعنی تھوڑا سا حصہ نکلے گا. لیکن اگر وہ ضرورت کے لیے زمین، اپنے بود و باش کے لیے زمین خرید لیا سونا کو بیچ کے، سونا جب اس سے کم ہو گیا زکوٰۃ کی فرضیت ختم ہو گئی. جی، تو یہ باتیں ہیں جو ان کے علاوہ ابھی آپ نے کہا رمضان میں ہم دیتے ہیں کہ تاکہ مزید ثواب ملے، تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ آخر یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے زیادہ مہتو یا امپورٹنس کیوں ہے؟ ہاں، قرآن نے بتایا ہے اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ رمضان کی اہمیت 2 وجہ سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب قرآن، جو مسلمانوں کا دستور بھی ہے، جس میں جنت جہنم اور ہمارے عقیدے کا تذکرہ بھی ہے، پرانے نبیوں کے قصے بھی ہیں، اس قرآن کا نزول جو ہے رمضان میں ہوا. تو کوئی بڑی چیز سے جب کوئی چیز منسوب ہوتی ہے تو وہ بھی بڑی ہو جاتی ہے. اب قرآن جیسی عظیم کتاب اسی مہینے کی ایک رات لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، تو اس لیے مہینے، اور خود قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. اور دوسری اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا ایک رکن ہے روزہ، جو کہ 4تھا رکن ہے. تو اور روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم روزہ تم پر اس لیے فرض کیے ہیں کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یعنی ایک آدمی کے اندر کھانے پینے کی وجہ سے، عیش و عشرت کی وجہ سے نفس جو ہے وہ تھوڑا سا باغیانہ روش اختیار کر لیتا ہے. تو جب آدمی روزے میں رہتا ہے اس نفس کو مارتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، تو اسلامی روح جو ہے وہ آدمی کے اندر بیدار ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. تو دونوں وجہ سے رمضان میں چونکہ بندہ نیک بنتا ہے، نیکی کی ٹریننگ لیتا ہے، اور قرآن کا نزول ہوا، اس لیے رمضان کی اہمیت زیادہ ہے. اور اسی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اس لیے میں خاص اپنے ہاتھ سے اس کا بدلہ دوں گا. اور اللہ تعالیٰ چونکہ عظیم ہے اس لیے اس کا بدلہ بھی بہت بڑا ہوگا. جی، ایک چیز اور ہم جاننا چاہیں گے آپ سے زکوٰۃ کے تعلق سے ہی کہ زکوٰۃ اب بات آ جاتی ہے کہ نکالنا، تو ہم نکالیں گے تو دے آخر کس کو؟ کیا اس کے لیے ایک سنستھا ہونا چاہیے یا لوگ فردن ایک افراد چاہیں تو وہ جو اس طرح کے لوگ ہیں لینے والے، یا ان کو دینا چاہیے؟ کیا مناسب ہے، کن کو دینا چاہیے؟ زکوٰۃ کے بارے میں جو قرآن میں 10ویں پارے میں ایک آیت ہے کہ زکوٰۃ کن کن کو دینا چاہیے، تو اس میں پہلے نمبر پہ ہے فقراء، یعنی فقیروں کو، مساکین کو، اور والعاملین علیہا، جو لوگ زکوٰۃ کا کام کرتے ہیں. تو زکوٰۃ کا کام سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ زکوٰۃ کو جمع کرنے والی ایک سنستھا ہو، جس کو بیت المال کہا گیا اسلام میں.
بیت المال کے لوگ آئیں، آپ کی دولت کا حساب لگا کر کے آپ کو بتائیں کہ آپ کے ہاں اتنی زکوٰۃ ہوگی، اور وہ پاورفلی آپ سے وصول کریں، تو ان کی تنخواہ بھی زکوٰۃ سے ہی ادا کی جائے گی۔ زکوٰۃ پرسنل دینے کی چیز نہیں، انفرادی طور پر آپ نہیں دے سکتے۔ آپ کا بھائی اگر بہت غریب ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو اس کو آپ اپنا دوسرا مال دے سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے اپنے مال میں بھی سائلوں کا اور محروم لوگوں کا حق ہے، تو وہ مال جو آپ کا زکوٰۃ کے بعد جو آپ کا اپنا ہے اس میں سے دینا ہے اپنے رشتہ داروں کو، سائلوں کو جو دروازے پر مانگنے آتے ہیں۔ زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے ہیں ذاتی طور پر۔ اگر چونکہ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی نظام نہیں ہے، تو مسلم نوجوانوں کو، مسلم دانشوروں کو چاہیے کہ ایک چھوٹے پیمانے پہ بھی ایک زکوٰۃ فنڈ بنایا جائے، اور گاؤں میں 100 لوگ زکوٰۃ نکالنے کے لائق ہیں اگر، تو ان سے لیا جائے، اور 50 لوگ انتہائی غریب ہیں تو ان کے سال بھر کا زکوٰۃ کے پیسے سے انتظام کیا جائے۔ ایک بیچ میں ہم چھوٹی سی بات بتا دیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو زکوٰۃ سختی سے وصولتے تھے، اور جتنے بھی مسکین فقیر غریب ہوتے تھے ان کے سال بھر کا حساب لگا کے ان کے بچوں کا ایک بار ہی ان کو دے دیتے تھے، اور کہتے تھے خبردار تم کو مانگتے ہوئے ہم نہ دیکھیں۔ تو غریبی مٹ جاتی ہے زکوٰۃ کا اگر نظام پورا اسلامی طور پہ لاگو کر دیا جائے، ہندوستان میں کوئی مانگنے والا مسلمان نہیں بچے گا۔ جی فائنلی اب ہم لاسٹ میں ایک چیز اور پوچھیں گے کہ صدقہ اور فطرہ کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، کون لوگ اس کو ادا کر سکتے ہیں اور کون اس کے مستحق یا حقدار ہے؟ فطرہ جو صدقہ ہے اس میں کوئی نصاب نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہو جائے تو ہی آپ نکالیں گے۔ وہ روزے کا ایک چھوٹا موٹا کفارہ ہے۔ حدیث میں آیا کہ آسمان اور زمین کے درمیان روزہ معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے، تم جب صدقۃ الفطر عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر دیتے ہو تو وہ قبولیت کے لیے روزہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ چونکہ انسان ہیں ہم، روزے کی حالت میں کچھ بدزبانی ہو جاتی ہے، نماز وغیرہ میں سستی ہو جاتی ہے، کچھ اور بھی غلطی کمی ہو جاتی ہے، تو وہ صدقۃ الفطر دے دینے سے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ صدقۃ الفطر میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، معمولی آدمی کھاتا پیتا اگر ہے اور اس کو وہ شوق اور جذبہ ہے تو صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اب جو سماج میں وہی غریب نادار قسم کے جو لوگ ہیں، فطرہ جمع کرنے والے لوگ، ویسے لوگوں کی لسٹ بنائیں، اور عید میں کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی ننگا نہ رہے، سب کو کپڑا ہو جائے، سب کو اچھا کھانا ہو جائے، تاکہ پورا مسلم سماج جو ہے ایک ساتھ خوشی منائے۔ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ میں یہی فرق ہے کہ اس میں کوئی نصاب نہیں ہے، کوئی غریب آدمی بھی نکال سکتا ہے۔ تو یہ عید سے پہلے ہی کیوں نکالیں گے؟ مطلب عیدگاہ نماز ہونے سے پہلے ہی نکالنا ہوگا؟ وہ ضروری تو یہ ہے کہ آپ ہفتوں پہلے نکال دیجئے، تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کے کپڑے کا اگر آپ انتظام کرنا ہے تو وہ کپڑا خریدنا، پھر اس کو سلوانا، اس سب میں وقت لگتا ہے۔ لیکن اگر کسی سے رہ گیا، کسی وجہ سے رہ گیا، نہیں دے پائے، تو عیدگاہ جانے سے پہلے وہ ادا کر دیں۔ چونکہ رمضان میں ہی نکالنا ہے، صدقۃ الفطر جو ہے رمضان میں نکالنا ہے، تو رمضان کا تو خاتمہ ہو گیا، عید کا چاند ہو گیا۔ لیکن وہ ہے کہ سستی کاہلی میں، جیسے آپ نماز ہے جماعت سے اگر نہیں ملی تب بھی آپ مسجد جائیں، جماعت کے بعد ادا کر لیں، تو ادا تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ فضیلت نہیں ہے۔ اس لیے صدقۃ الفطر جو ہے آپ کوشش کریں کہ 15 رمضان 20 رمضان تک ضرور نکال دیجئے۔